الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو رن میں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج جمعہ المبارک کے حوالے سے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے، یا ان کی چیزیں ہیں ان کا ادب کیا ہے، حضور کی آل ہے ان کا ادب کرنا کیسے۔ انشاءاللہ العزیز اسی حوالے پہ آپ احباب کے سامنے چند چیزیں جو ہے وہ پیش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا
अस्वातकुम, अल्लाह ने फरमाया कि ए ईमान वालों, अगर तुम्हारी आवाज मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद होगी तो मैं तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया कर दूंगा। मैं तुम्हारे सारे अमाल ज़ब्त कर दूंगा। वअंतुम ला तशऊरून, फरमाया कि तुम्हें खबर भी नहीं होगी, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। इस हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब जो हैं वो अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने वालों, पहले तुम्हें पता हो कि महबूब की बारगाह में जाना कैसे है और फिर वहां बैठना कैसे है, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया अगर तुम्हारी आवाज मेरे महबूब की आवाज से ऊंची हो गई, बुलंद हो गई, तो फरमाया तुम्हारे अमाल सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे। मेरे हबीब की बारगाह में आओ तो उन आदाब को मलहूज़ खातिर रखो। अगर तुम्हारी आवाज बुलंद हो गई मेरे हबीब की आवाज पर, तो मैं तुम्हारी सारी नेकियां जो है वो खत्म कर दूंगा। अल्लाह फरमाता है नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, खैरात, सब नेकियां इंसान की बिलिया भेंट हो जाएंगी। किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि मैं नमाजी हूं, मैं तो हाजी हूं, मैं तो साइमुल दाखिल हूं, कायमुल लैल हूं, रात जागने वाला हूं, सारी रात अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं मुफस्सिर हूं, मैं हाफिज़ कुरान हूं, मैं इमाम हूं, मैं खतीब हूं। और मैं किसी बात पर जनाब अली अपने ऊपर तकब्बुर न करना और ये भी न समझना कि मैं मुहद्दिस हूं, मैं कोई पीर हूं और जन्नत मेरा इंतजार कर रही है। फरमाया ऐसा नहीं है। फरमाया अगर सरकार मदीना की गुस्ताखी किसी ने कर दी, चाहे वो आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मुहद्दिस हो, इमाम हो, जो मर्जी हो, फरमाया जिसने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेइज्जती कर दी, गुस्ताखी कर दी, अल्लाह फरमाता है मैं उसके नेकियों का जो बाग है ना सारे को उजाड़ दूंगा। जैसे एक बाग हरा भरा होता है, अगर वो उजड़ जाए तो मालिक को बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे फरमाया कि तुमने नेकियां तो की हैं, अगर मेरे महबूब की आवाज से तुम्हारी आवाज बुलंद हुई, अगर मेरे महबूब की बारगाह में तुमने कोई गुस्ताखी कर दी, कोई बेइज्जती कर दी, फरमाया तुम्हारे सारे अमाल में ज़ाया कर दूंगा। कि अदब गाहिस ज़ेरे आसमां अल अर्श नाज़िक कर नफ्स कम करना की आयत जुनैदो बा यजीद ईजा। फरमाते हैं कि आसमान के नीचे एक ऐसी भी जगह मौजूद है जो रब के अर्श से भी ज्यादा नाजुक है। वो जगह क्या है? वो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। फरमाया कि वो रब की अर्श से भी ज्यादा नाजुक तर है। फरमाया कि जुनैद बा यजीद बुस्तामी जैसे बुजुर्ग जब वहां जाते हैं तो क्या होता है, जिस वक्त मदीने की फिजाओं में दाखिल होते हैं तो अपने सांस को रोक लेते हैं, कहीं महबूब की बारगाह में बेइज्जती ना हो जाए। बोलना तो दूर की बात है, लेकिन वो तो वहां सांस भी जी भर के नहीं लेते, कहीं ऐसा ना हो महबूब की बारगाह में बेइज्जती हो जाए। ये आदाब अब भी हमारे ऊपर लाजिम है, जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर हमारे ऊपर जो सहाबा ऊपर लाजिम थे, आज वैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब जो है वो हमारे लिए जरूरी है। गिरामी कदर हज़रात, जब रोजा मुकद्दसा की हाज़िरी नसीब हो ना, अल्लाह पाक हम सबको रोजा रसूल की हाज़िरी नसीब फरमाए, तो फरमाया कि जब सआदत नसीब हो तो वहां पर तुम्हारी आवाज ऊंची ना हो, बल्कि खामोशी के साथ वहां बैठा करें। जहां हदीस शरीफ का दर्स हो रहा हो वहां भी इंसान की बुलंद आवाज नहीं होनी चाहिए। उलमाए रब्बानियीन की खिदमत में अगर बंदा हाजिर होता है, आलिम की, पीर की खिदमत में, फरमाया वहां चिल्ला चिल्ला कर भी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि अपनी आवाज को पस्त रखना चाहिए। अगर बंदा अपने पीर और मुर्शिद से मुलाकात के लिए
وقت لیتا ہے تو پھر اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے میں کس ہستی اور کس کے سامنے بیٹھا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اگر بولنے میں مانند ہے یعنی اونچی آواز نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے اگر کہیں تمہیں بولنا بھی پڑ جائے تو تم بول سکتے ہو، اس میں حرج نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت بلال حبشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب آذان پڑھتے تھے تو بلند آواز سے پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا جہاں بولنا پڑے وہاں بولیں، لیکن سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ کا دھیان رکھنا، اگر وہاں تمہاری آواز بلند ہو گئی تو میں تمہارے سارے نیکیاں جو ہیں وہ ضائع کر دوں گا۔ سورۃ الحجرات کی جب یہ اتفاق نازل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا کہ جب بھی بات کرنی ایسا ایسا حضور سے بات کرنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس ذات نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، میں آخری وقت تک اور آخری سانس تک جب بھی آپ سے بات کروں گا ایسا ایسا آواز میں بات کروں گا۔ یہ حضور کا صحابہ کا حضور سے ایک محبت اور ایک تعلق تھا، اور وہی ان کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے جب بھی کوئی وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ پہنچتا تو حضرت ابوبکر صدیق ایک آدمی کو بھیجتے یہ جماعت آ رہی ہے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے جو آداب ہیں وہ انہیں نہیں پتا، لہٰذا انہیں روکو اور جا کر انہیں پہلے حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کے جو آداب ہیں وہ ان کو سکھاؤ۔ وہ پہلے ایک شخص ابوبکر صدیق اس کی ڈیوٹی لگاتے، وہ جاتا اور جا کر اسے آنے والے وفد کو کہتا کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو اپنی زبان کو سنبھال کے جانا، تمہاری آوازیں مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہ ہو۔ پورا ایک دن میں ایک لیکچر دیتے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کا یہ معمول تھا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ثابت ابن قیس جو قدرتی طور پر ان کی آواز ایک بڑی بلند تھی، کچھ ہوتے ہیں نا جب وہ بولتے ہیں ایسا آواز سے بھی بولیں ان کی آواز بڑی بلند ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنی زور سے یہ بندہ بات کر رہا ہے۔ ایسے حضرت ثابت بن قیس ان کی آواز قدرتی طور پر جو ہے وہ بلند تھی، جب بولتے ان کی آواز میں ایک ناشد تھی، دلیری تھی۔ تو جناب علی جب یہ آیت پاک نازل ہوئی نا، اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی تو میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ انہوں نے جب یہ سنا یہ چپ کر کے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور گھر کے مکان کو تالے لگا دیے اور جناب علی گھر کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ ایک دو دن جب باہر نہ نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ثابت ابن قیس کہاں ہے؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہوگی تو میں تمہارے آواز ضائع کر دوں گا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت پاک شاید میرے لیے نازل ہوئی ہے، تب سے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور باہر بھی نہیں آئے اور وہاں بیٹھ کر روئی جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سارے اعمال ضائع نہ کر دے۔ تو حضور نے فرمایا انہیں بلا کر لاؤ۔ جب بلا کر لایا گیا فرمایا کہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میری آواز بڑی بلند ہے، مجھے خوف ہوتا ہے کہیں اللہ میرے سارے اعمال ضائع نہ کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی اور نبی تسلی دی، بشارت دی، فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم قابل تعریف زندگی گزارو اور شہید کیے جاؤ اور جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہاں وہ بیٹھ کے رو رہے ہیں کہیں میری آواز حضور سے بلند نہ ہو جائے، اس خوف کی وجہ سے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات حضور نے بشارت دی کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہیں جب موت آئے تو جناب علی شہید ہو، اور جناب علی جب زندگی جتنی سانس دنیا میں گزارنے ہیں تو وہ جناب علی قابل تعریف ہوں، کوئی بندہ زندگی گزار کے گیا ہے، فرمایا جب اس دنیا سے جاؤ اور جنت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ تو گرامی قدر حضرات عرض کی رضیت، میں اپنے رب کی اس نوازش پر راضی ہو گیا ہوں۔ تو گرامی قدر حضرات وہ حضور سے اس قدر میں جو ہے وہ محبت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا،
مسلمان کذاب کے خلاف یمامہ کے تمام مقام پر جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں کے قدم جو ہے وہ وہاں پر ڈگمگانے لگے. جناب علی اس وقت حضرت صالح نے آپس میں کہا کہ اہل رسالت میں تو ہم کفار سے اس طرح نہیں ڈرتے تھے، ہم طاقت کے ساتھ ڈرتے تھے، آج ہمارے پاؤں کیوں کانپ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے لیے ایک خیمہ کھودا، کھودنے کے بعد وہاں پر آپ نے جناب اپنا ڈیرا لگایا. اس کے بعد حکمت عملی سے کفار کے ساتھ جنگ لڑی اور پھر جو ہے وہ آپ شہید ہو گئے. کیونکہ حضور نے یہ بشارت دی تھی کہ تم جب اس دنیا سے جاؤ یعنی شہید کیے جاؤ، قتل کیے جاؤ. تو یہی تھا، انہوں نے جناب حضور سے محبت کی ہے، پھر حضور نے دنیا میں ہی جو ہے انہیں بشارتیں دی ہیں. تو گرامی قدر حضرات، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، یہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں اور مدینہ سے کبھی باہر نہ جاتے. ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے باہر چلا جاؤں اور مجھے وہاں پر موت آ جائے اور میں مدینہ سے نکل جاؤں. آپ اسی وجہ سے مدینہ منورہ میں رہتے اور وہاں پر جو ہے اپنی زندگی گزاری. ایک دن ایسا ہوا، آپ کا یہ عشق، آپ کی یہ جذبات یہ رنگ لائے کہ جناب علی آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہی ہو گیا. کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ میرا وصال، مجھے موت مدینہ میں آئے اور جنت البقیع کے اندر آپ کو جو ہے وہ دفن کیا گیا. جہاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس قبرستان کے اندر دفن ہے اس کو جناب جنت البقیع کہتے ہیں. یہ بھی اسی قبرستان کے اندر دفن ہوئے. حضرت امام مالک اس وقت مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے تو آپ جناب درمیان میں نہیں چلتے، کبھی دیوار کس طرف چلتے ہیں، کبھی جناب اس طرف چلتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ مالک جگہ بڑی ہے اس کے باوجود کبھی دیوار کے ساتھ چلتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں. کہتے ہیں میں اس لیے نہیں چلتا، یہ گلیاں میرے حضور کی گلیاں ہیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب اس گلی سے گزرے ہوں اور میرے محبوب کے پاؤں اس گلی میں لگے ہوں اور مالک کے پاؤں حضور کے پاؤں پر آ جائیں. کہتے ہیں مجھے یہ بات برداشت ہی نہیں ہے، میں اس وجہ سے ان دیواروں کے ساتھ چلتا ہوں، گلی کے درمیان نہیں چلتا. پھر جب آپ چلتے بازار کے اندر تو دیواروں کو مس کرنا شروع کر دیتے. کسی نے پوچھا یہ تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے دیواروں کو چومتا ہوں، مس کرتا ہوں، کبھی میرے مصطفیٰ گزرے ہوں کسی دیوار کو ہاتھ بھی لگا دیا ہو. فرمایا یہ ان کے ایک عشق ہے، جذبہ تھا کہ میں اس لیے جناب علی چلتا ہوں. تو پھر موت کی انہیں مدینہ منورہ کے اندر آئی. گرامی قدر حضرات، جنہوں نے حضور سے محبت کی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام اور درجات بھی عطا فرمائے ہیں. ایک مرتبہ حضرت امام مالک اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اوپر سے جناب علی دروازہ کھٹکا، آپ گئے، پوچھا کون؟ آواز نہیں میں ایک شخص سے آیا ہوں، آپ سے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے شکل کمرے میں بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد آپ گئے، جا کر غسل کیا، کپڑے چینج کیے. جناب علی غسل کر کے آ کے کہا اب بتاؤ میرے محبوب کی حدیث کون سی تم سمجھنے آئے ہو؟ پہلے میں نے کہا میرے محبوب کا فرمان ہے اس لیے میں اپنے آپ کو پاک کر لوں. تو پھر جا کر جو ہے انہیں سمجھاؤں تو مجھے بتائیں جو مصطفیٰ کی حدیثوں کا ادب اتنا کرتے ہیں تو مصطفیٰ کا وہ ادب کیا کرتے ہوں گے. گرامی قدر حضرات، بے ادب محروم ماندر از فضل رب، کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے، جو ادب والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کے قریب ہوتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مسئلے کے اندر ایک بات لکھتے ہیں، ایک دیوانہ جو مستانہ حالت میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا تھا، اے اللہ اگر تم میرے پاس ہوتا میں تیرے بالوں میں تیل لگاتا، اے میرے مالک تو میرے پاس ہوتا تو میں جناب تیرے سر کی مالش کرتا، اگر تو میرے پاس ہوتا میں تیری خدمت کرتا، تمہیں روٹی کھلاتا، تمہیں کپڑے دیتا. وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. انہوں نے جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے بڑے جلالی پیغمبر تھے، انہوں نے فرمایا کہ بے وقوف تمہیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کی چیزوں سے پاک ہے. تو کہتا ہے میں تیل لگاتا، کھانا کھلاتا وغیرہ وغیرہ، اللہ کی چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بے عزتی کر رہا ہے. وہ دیوانہ ڈر کر بھاگ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے ماریں گے.
اب حضرت موسیٰ بھی پیچھے ہیں اور دیوانہ بھی آگے بھاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کو نازل فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرے تعلق کو جوڑنے آیا ہے، میرے تعلق کو جوڑ توڑنے نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ بندہ تیری بارگاہ میں بے ادبی کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس بندے کی گفتگو پسند تھی، مجھے اس بندے کی گفتگو پسند تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں مستانہ جملے، مجذوبانہ جملے یہ قابل برداشت ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں سے جملے بولنا کبھی بھی رسول اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، کہ جب اللہ کی بارگاہ میں بات کرنی ہو تو پھر دیوانہ، مجذوبانہ، مستانہ انداز میں چل جاتا ہے، لیکن جناب علی با محمد ہوشیار فرمایا کہ جب محمد کی بات، ذات کی بات آئے تو وہاں سے ہوشیاری سے کام لینا۔ اگر تم نے جناب علی بے ادبی کر دی، غصہ کر دی، تو فرمایا تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ محدث علی پوری آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے حضور کی جوتی مبارک کو نا جوتلی کہہ دیا، حضور کی جوتی کو کسی نے جوتلی کہہ دیا، تو آپ فرماتے ہیں اس نے حضور کی جوتی کی بھی گستاخی کی ہے۔ فرمایا کہ وہ بے ایمان ہو جائے گا، دائرہ ایمان سے نکل جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال مبارک ان کی کسی جگہ پہ زیارت کروائی جا رہی ہو اور لوگ وہاں پر جمع ہوئے، جمع غفیر ہو، انہیں میں سے ایک بندہ یہ کہہ دے یار کیا ہے بال جو ہیں تو کیا ہو جائے گا، اور ماں فرماتے ہیں اس نے حضور کی ذات کے بارے میں گستاخی کی ہے، فرمایا وہ بے ایمان ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا۔ کیونکہ جناب علی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز اور ہمارے اوپر ادب کا تقاضا کرتی ہے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہمیں ہر چیز جو حضور کے ساتھ جس کا نسبت ہے اس سے محبت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ذرا سی بے ادبی برداشت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ادب انسان کی بخشش کروا دیتا ہے۔ ایک یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، بڑا فاسق، بڑا فاجر، بڑا گناہگار، لیکن جب وہ فوت ہوا تو اسے قوم نے بغیر کفن دیے باہر جناب علی گندگی کے ڈھیر پر جا کر رکھ دیا۔ اب جناب علی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں بستی میں ایک میرا دوست ہے جس کا انتقال ہو گیا، مر گیا ہے، لوگوں نے اسے کفن نہیں دیا، اسے دفن نہیں کیا، لہذا تم جاؤ اور جا کر جناب علی اس میت کو جو ہے کفن دو، دفن دو، اور جناب علی اعلان کر دو جس شخص نے اس میت کی نماز جنازہ پڑھی اللہ پاک اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر جو ہے اس کو کفن دیا، دفن دیا، اس کے بعد جناب علی غسل دے کر دفنا دیا گیا۔ اب لوگوں نے یہ پوچھا ہے اللہ کے نبی موسیٰ یہ بندہ تو بڑا گناہگار تھا، بڑا فاسق فاجر تھا، بڑا پاپی تھا، لوگ اس سے تنگ تھے، اس کے عمل کی وجہ سے اسے جناب علی گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا ہے اور آپ نے آ کے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ میں مانتا ہوں یہ بندہ بڑا گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن ایک مجھے اس کی ادا پسند آ گئی۔ عرض کی یا اللہ تو ادا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ یہودی تو رات یہ پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اس کے اندر میرے محبوب کا نام محمد آ گیا، جب وہ نام محمد آیا اس نے میرے محبوب کے نام پر جو ہے چومنا شروع کر دیا، جیسے ہم اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے کہ جب حضور کا نام آتا ہے تو ہم انگوٹھے چومتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس بندے کی ادا جو ہے وہ پسند آ گئی، اس وجہ سے گرامی قدر حضرات اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی بخشش فرما دی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات جو حضور کے نام کا اتنا ادب کرے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے، تو جو حضور سے محبت کرے گا اللہ پاک انشاءاللہ اس کی بھی بخشش فرمائے گا۔ گرامی قدر حضرات اسلام کے دشمنوں نے ایک دن یہ بات سوچی کہ ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہم کفار جو ہے وہ ہار جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک بندہ بھیجا
जहां चल करके आओ। वो शख्स गया, उसने जाते ही देखा कि जनाब अली लोगों का रश लगा हुआ है। तो जब लोगों का रश देखा तो जनाब अली उसने आगे जाकर देखा, दरमियान में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बबरकत है। हजूर वुजू फरमा रहे हैं, हजूर के सहाबा इर्द गिर्द खड़े हैं और कोई जनाब अली हजूर के वुजू के पानी का कतरा जमीन पर गिरने नहीं दे रहा। जिसको जितना मिलता है कोई पी लेता है और कोई जनाब अली अपने जिस्म पर मार लेता है। तो जब हजूर वुजू करके फारिग हुए, उस शख्स ने देखा कि एक कतरा भी पानी का जमीन पर नहीं है, जमीन खुश्क है। उसने जाकर अपनी कौम से कहा, कौम पूछने लगी तुम्हें भेजा था, जाओ जायजा लेकर आओ। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, कैसे तुमने उनका जनाब अली जांच पड़ताल की है? वो कहने लगे जिनके गुलाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू करते हैं, वुजू के पानी के कतरे जब जमीन पर नहीं गिरने देते, तो मुझे बताओ जो अपने महबूब के पानी के कतरे जमीन पर नहीं गिरने देते, वो अपने महबूब के खून का कतरा जमीन पर कैसे गिरने देंगे? ये उनका एक जज्बा था। जब वो हजूर से ताल्लुक उनका कायम था, हजूर के साथ उनकी मोहब्बत थी, तो फिर जो है दुनिया ने देखा कि वो कैसे कैसे अरूज की मंजिलों तक जो है वो पहुंचे। गिरामी कदर हजरात, दर्द दिल मुस्लिम में मकाम मुस्तफा आबरूए माजी नाम मोहम्मद अस। गिरामी कदर हजरात, मुसलमान वो है जिसके दिल के अंदर हजूर की मोहब्बत है, हजूर का इश्क है, मकाम मुस्तफा है, वो ही हमारी इज्जत आबरू हजूर के नाम के सदके है। आज मुसलमान जलील क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि कुछ लोग आज भी जनाब अली पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दीवार के पीछे का पता नहीं है, हजूर को तो कोई इख्तियार नहीं है, हजूर तो बड़े भाइयों की तरह हमारे भाई हैं। तो जिसकी वजह से आज हम जलील और रुसवा हो रहे हैं, क्योंकि हमने अपने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जो है वो नुक्ते निकालने शुरू कर दिए। जब लोग फतों की मंजिल पर जो है कायम हो रहे थे, उस वक्त जब ये लोग थे तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने शान अता फरमाई, इन्हें जो है वो बुलंदियां अता फरमाई। गिरामी कदर हजरात, हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफीर बनकर गए मक्का के अंदर, जाकर कहा कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ करना चाहते हैं। काफिर कहने लगे कि उस्मान तू ताजिर है, हमारे साथ तिजारत करता रहा है, तू मालदार है, तू हमारा दोस्त भी है, लेकिन बात ये है कि तू आ गया, तुम्हारे सामने ये काबा है, जाओ तुम्हें इजाजत है काबे का तवाफ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे नबी को नहीं है। अगर उस्मान गनी फरमाने लगे मैं मानता हूँ काबे का तवाफ करना अल्लाह की इबादत है, आप फरमाते हैं मैं वो इबादत ही नहीं पसंद करता जिसमें जनाब नाम मुस्तफा जात ना हो, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है इला ज़ुकिरतु ज़ुकिरना माई, फरमाया महबूब जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। हज़रत मुसलमान फरमाते हैं जब राबत नहीं चाहता कि मेरा जिक्र अलग हो, मेरे महबूब का जिक्र अलग हो, तो मैं कौन होता हूं इन दोनों को जनाबी अलग करने वाला? आप भी फरमाते हैं मैं मानता हूं काबे का तवाफ करना इबादत है, लेकिन मैं काबे का तवाफ उस वक्त करूंगा जब आगे आगे मुस्तफा होंगे, पीछे पीछे गुलाम उस्मान होंगे। ये हजूर की जनाबे अली मोहब्बत थी उनके दिल के अंदर। तो गिरामी कदर हजरात, फिर जाकर उन्होंने मंजिला ये जो है वो तय की हैं। आज हम हजूर की मोहब्बत से दिन ब दिन जो है हमारे दिल खाली होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम दुनिया के सामने जलीलो रुसवा हो रहे हैं, और हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है। गिरामी कदर हजरात, आज अगर हम चाहते हैं कि जनाबे दुनिया के अंदर हम एक मकाम पैदा करें, एक नाम पैदा करें, तो फिर कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी, और फिर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल पर हमें भी जो है अमल करना होगा। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मैं बावजूद इसके मुसलमान नहीं हो सकता ना जब तक कदम ख्वाजा बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान नहीं हो सकता। नमाजें पढ़ते रहें, कुरान पढ़ते रहें, हज करते रहें, ज़कात देते रहें, जो मर्जी इबादत करते रहें, जब तक अपने जान मुस्तफा की जान पर कुर्बान नहीं न करेंगे तब तक कामिल ईमान वाला नहीं होता। हज़रत उमर फारूक ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैं अपनी जान के अलावा
آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں صرف اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے عمر فاروق تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیسے کامل ہوگا؟ فرمایا جب تک کوئی بندہ مومن اپنی جان سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرتا تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں آج کے بعد اپنی جان سے بھی تمہارے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اب تیرا ایمان جو ہے وہ کامل ہو گیا ہے۔ لیکن ہم نے حضور کو پیچھے کر دیا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو آگے رکھا ہوا ہے، جس کی بنا پر آج دنیا میں ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایک نام، ایک مقام پیدا کریں تو پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر جو ہے وہ جناب علی جھکنا ہوگا۔ مصطفیٰ کے صحابہ جو ہیں ان کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، انہوں نے کیسے کیسے جو ہے مقام حاصل کیے۔ جیو تو ایسے ہر شخص تمہارا احترام کرے، مرو تو ایسے دشمن میں تمہیں سلام کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔